खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज सुबह प्रोग्राम नूर सहर में खुदावंद के कलाम में से मैं आपके लिए मिसाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 9 आयत को लेकर आया हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। सादे को सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। इस आयत के मुताबिक जो शरीर है वो कभी कोई बात नहीं मानता और वो हर चीज़ को, हर बात को ठट्ठों में उड़ा देता है। हमारा आज का कलाम हर रोज़ की तरह उन तमाम बेटियों, बहनों, माँओं के लिए है जो हर सुबह घर पर रहकर अपने ख़ानदान के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती हैं, उनको उनके दफ्तर में, स्कूलों में भेजने के लिए तैयारी कर रही होती हैं। इसी तरह से तमाम अजीज़ों और भाइयों के लिए है जो अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और उन तमाम बच्चों के लिए है जो स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। ये कलाम उन सब के लिए है जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। जो अक्लमंद है उसको सिखा, वो जल्दी तेरी बात को सुन लेगा। वो जल्दी इशारे से ही बात को पिक कर लेता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक दफ़ा एक मीटिंग थी। मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था, मैं ही उसको लीड कर रहा था। तो हमारे तरीके होते हैं बात को बताने के, बोलने के, समझाने के। ज़रूर नहीं होता कि हर बात को ज़ोर से बोल के बताया जा सके, समझाया जा सके। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर बात को इस तरह से बयान किया जा सके कि किसी भी फ़र्द वाहिद की बेइज्जती हो, उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन उनके लिए जो ये काम करते हैं, अब एक किसान जो है वो टाइम मैनेजमेंट तो सीखेगा, लेकिन लीडरशिप किस तरह की होगी, वो अकेला ही काम करता है तो वो तो अकेले सब कुछ होगा। लीडरशिप तो वो करेगा जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते होंगे। तो हमारी मीटिंग चल रही थी, तो काफ़ी लोग आए हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे। तो मेरे एक बड़े अहम वर्कर थे जिनके ज़िम्मे बड़ा काम था, कोई प्रेजेंटेशंस थी, उन्होंने बयान करना था। लेकिन उनके ना आने की वजह से वो कुछ काम तो किसी और के ज़िम्मे लगाया गया और कुछ मैं खुद वहाँ पे बैठ के तो उस प्रेजेंटेशन को पेश कर रहा था। तो जब वो लेट आए, तो बजाय इसके कि मैं सब के सामने उन्हें ये कहता कि आप इतनी देर से क्यों आए हैं, मैं और ये आपके दूसरे साथी काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए, तो मैंने सिर्फ अपनी घड़ी को देखा, मैंने अपनी कलाई को ऊपर उठाया, मैंने घड़ी को देखा और उन्हें देखा, और मेरा देखना जो था घड़ी को
اور ان کو سمجھا گیا کہ میں وقت سے لیٹ ہوں اور میں مقررہ وقت پر نہیں آیا، اور میرے دیکھنے سے باقی جو لوگ تھے ان میں سے کچھ تو سر نیچے کر کے کچھ پیپرز تھے ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن جو کوئی مجھے دیکھ رہا تھا اس نے میری طرف دیکھا، پھر اس نے ان کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد انہیں بھی یہ اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ لیٹ آئے ہیں اور انہیں ٹائم کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیر سے آئے ہو، لیکن وہاں پہ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس پروگرام میں، چلتے ہوئے پروگرام میں انہیں ڈانٹتا، ڈپٹتا، یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا، یا ان کی میں انسلٹ کرتا، اس طرح کی چیزیں کرتا، لیکن میں نے کیونکہ انہیں بتانا تھا کہ آپ دیر سے ہو، اور اس وجہ سے میں نے صرف اپنی کلائی کو، گھڑی جو باندھی ہوئی تھی، میں نے اس کے ٹائم کو دیکھا اور ان کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئے۔ یہ ایک اشارہ ہے یا ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو بتانا تھی دانا کے متعلق، کہ دونوں طرف دانائی ہے۔ میں نے ٹائم کو، کلائی کو اٹھا کے ٹائم کو دیکھا، بجائے اس کے کہ میں کہتا جی کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، یہ دیکھیں آپ کا انتظار کر رہے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے سلائیڈز جو تھی میں خود پریزنٹیشن کر رہا ہوں، فلاں بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ انگیج ہوا، میرا صرف کلائی کو اٹھا کے دیکھنا جو تھا، ان کو بھا گیا کہ وہ لیٹ ہیں۔ اب وہ بھی دانا تھے، عقل مند تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے انہوں نے اپنی چیئر کو پیچھے کیا، وہاں پہ بیٹھ کے۔ اگر کوئی احمق ہوتا تو وہاں پہ ہی بیان کرنا شروع کر دیتا جی کہ لائٹ چلی گئی تھی تو کپڑے استری نہیں ہوئے تھے، میں اس وجہ سے دیر سے آیا، میرے شوز پالش نہیں تھے، یا کوئی اور پرابلم ایسی بتاتے جی کہ میرا موبائل چارج نہیں ہو رہا تھا تو میں لیٹ۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ بھاپ کے بات کو کہ ٹائم دیکھا گیا ہے، میں لیٹ ہوں، اس کی ایکسپلینیشن میں بعد میں کروں گا، اور جب خاموشی ہے، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، کچھ کو نہیں چلا، تو میں خود اپنی بے عزتی کیوں کرواؤں۔ تو دانائی، عقل مندی، حکمت خاموشی سے کسی چیز کو ہینڈل کرنے میں بھی ہے۔ صرف وہ ایک ایسا عمل تھا جس میں میں بھی خاموش تھا، وہ بھی خاموش تھے، لیکن میرا مکمل میسج، میرا مکمل جو پیغام تھا اور مکمل وارننگ جو تھی وہ چلی گئی، صرف ایک کلائی اٹھا کے اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھ کے ان کو دیکھنا، ان کو بھاگ گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے ایک وارننگ ہے۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے کہ دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا، تو یہ اس سے متعلق ہے کہ اگر وہ دانا نہ ہوتے، وہ بے وقوف یا شریر یا کچھ اور جو بھی الفاظ استعمال کر رہے ہوتے، تو میرے صرف اس دیکھنے سے پتہ ان کو چل گیا کہ میں لیٹ ہوں، تو وہ کہہ دیتے جی میرا موبائل چارج نہیں تھا، میرے کپڑے جو تھے وہ پریس نہیں تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ اپنی خامیاں سب کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس لیے لکھا ہے دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا۔ اسے ایک بار جب ایسے آپ نے بتا دیا تو آئندہ وہ محتاط اگر انہیں پتہ چل گیا کہ بغیر کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کیے بھی کام ہو جاتا ہے، اچھا، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ آئندہ مجھے وقت پر آنا ہوگا، اگر ایسا ہی ہوا تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے لیڈر کا منہ کھل جائے اور وہ مجھے کوئی بات کہے جس سے میری انسلٹ ہو۔ تو اس لیے کلام کہتا ہے کہ جو دانا ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس کو سمجھا تو وہ جلدی سمجھ جاتا ہے۔ صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ اور جو صادق ہے، صادق وہ ہوتا ہے جو خدا کے کلام کو منو ان تسلیم کرتا ہے، اور وہ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، تو خدا کا کلام بھی سچا ہے۔ صادق وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر جھوٹ نہیں۔
اور خدا کو جانتا ہے، اس کے کلام کو جانتا ہے، صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ دانا کو بتائے گا تو وہ اور دانا ہوگا، اور اگر تو سچے بندے کو، صادق بندے کو سکھائے گا تو وہ علم میں اور ترقی کرے گا۔ جو اس کے پاس علم ہے وہ اس سے اور زیادہ علم حاصل کرے گا۔ اور زبور 141 باب 141 اور چیپٹر 141 141 اور آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی۔ اوپر ہے صادق کو سکھا، جب صادق سیکھ جائے، جب صادق سیکھ گیا ہے، اس کے پاس علم آ گیا ہے، لکھا صادق کو سکھا تو وہ علم میں ترقی کرے گا، ترقی کر کے وہ خود ٹیچر بن گیا، وہ خود سکھانے والا بن گیا۔ جب صادق خود سکھانے والا بن جائے تو اگر وہ تجھے مارے تو اس کی مہربانی ہوگی کہ اس نے سکھایا ہے، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ بغیر چھڑی کے کام نہیں چلے گا، اور یہ بات جو ہے یہ نہیں مانی جائے گی، سمجھی جائے گی جب تک میں چھڑی نہ اٹھاؤں، کیونکہ کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو چھڑی سے مار، اور جب باپ بیٹے کو چھڑی سے مار سکتا ہے تو وہ تو لکھا ہے کہ وہ مر نہ جائے گا۔ تو چھڑی سے مارنے سے کوئی مرتا نہیں، بلکہ اس کا دماغ اس چوٹ کی وجہ سے، وہ جو چوٹ بدن پہ لگتی ہے کسی چھڑی کی وجہ سے، اس چوٹ کی وجہ سے اس کا نرو سسٹم کھل جاتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بھی غلط کام جس سے مجھے منع کیا جا رہا ہے، جس سے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، میں نے نہیں کرنا، اس کے کرنے سے جو مجھے درد ہوئی ہے دوبارہ یہ درد نہ ہو۔ تو جو باپ کو درجہ ہے بیٹے کو مارنے کے لیے، جو کلام کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو چھڑی سے مار، وہ مر نہیں جائے گا، وہی درجہ صادق کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی۔ اگر وہ مجھے مارے، صادق وہ جو خدا کا کلام سچائی سے بیان کرتا ہے، کہ اگر وہ خدا کا کلام سچائی سے بیان کرے اور وہ مارے بھی مجھے تو یہ اس کی یہ مہربانی ہوگی کہ اس نے مجھے مار مار کے تنبیہ کی ہے، مجھے مار مار کے سکھایا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس سے باز رہ، اس کے پاس جا، یہ برائی ہے اور یہ بھلائی ہے۔ اگر وہ مارے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ پھر لکھا ہے، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا، اور اگر وہ مجھے نصیحت کرے، کسی بھی بات کی، کسی برے کام سے روکے، تو ایسے ہوگا جیسے اس نے میرے سر پر روغن کا تیل، جو تیل ہے وہ اس نے میرے سر پر ملا ہے۔ اس کے ملنے سے مراد ہے کہ روغن جو ہوتا ہے، آئل جو ہوتا ہے، وہ سر کے نسوں کو، دماغ کی نسوں کو تیز کرتا ہے، اس سے دماغ کھلتا ہے، بندہ ذہین ہوتا ہے، جو بال ہوتے ہیں ان میں طاقت آتی ہے، جو سر ہوتا ہے اس کو تراوت ملتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کلام کہتا ہے کہ وہ مجھے تنبیہ کرے، اگر مجھے صادق تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ تو میں یہ ایسا سمجھوں گا جیسے کسی نے روغن، کوئی آئل، کوئی اچھی قسم کا ناریل کا، کوئی زیتون کا آئل جو ہے، تیل جو دماغ کو روشن کرتا ہے، وہ میرے سر پر ملا ہے، میرے سر پر تیل ملا ہے۔ تیل کا ملنا خدا کے بندے کو مسح کرنے کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو صادق سے علم سیکھنا، صادق کی بات کو ماننا، اگر وہ مارے بھی تو خاموش رہنا، یہ اس طرح ہے جیسے ایک جاہل، ایک جانور، ایک بدو کو علم سکھانے کے برابر ہے، اور وہ خاموش رہتا ہے اور وہ علم سیکھتا ہے۔ میں کمپالا میں تھا، یوگنڈا میں، ایک دفعہ ایک کنونشن تھی، وہاں پہ میں نے پریچ کرنا تھا، تو
3 دن کے لیے میں وہاں پہ تھا۔ میں کمپالا کیپٹل ہے یوگنڈا کا، تو میں وہاں پہ ہوٹل میں ٹھہرا۔ جب میں رات کو سویا، صبح جب میں اٹھا تو مجھے ایسے لگے، وہ ایسا بولتے تھے، آواز ان کی جو میرے کانوں میں پڑ رہی تھی وہ ایسی تھی جیسے کوئی اردو بولتا ہے، اور بڑے آرام سے دھیمے لہجے میں۔ میں نے اوپر سے جو میرے ہوٹل کے روم کی الماری تھی یا باری تھی یا ونڈو تھی، اس کو میں نے کھولا، اور میں نے جب نیچے دیکھا تو نیچے بہت سے جو تھے وہ یوگنڈین تھے، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب ان کی جو زبان میں سن رہا تھا، وہ انگلش بھی بولتے ہیں، وہ اپنی نیٹیو لینگویج یوگنڈین جو تھی وہ بھی بول رہے تھے، اور وہ جو اس کا ایکسنٹ تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے اردو بولی جاتی ہے، جیسے ہندی بولی جاتی ہے، لیکن سافٹ، جیسے پڑھے لکھی فیملی جن کو کوئی پنجابی نہیں آتی، جن کو کوئی اپنی مادری زبان نہیں آتی، اور صرف ان کی اردو ہی زبان ہوتی ہے، انہیں کچھ اور نہیں آتا، جیسے وہ اردو بولتے ہیں، لیکن آرام سے تحمل سے بولنے والی۔ بولتے وہ انگلش تھے، وہ اپنی یوگنڈا کی لینگویج میں رہے تھے، لیکن وہ جو ایکسنٹ تھا وہ میرے دل کو چھوتا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اردو یا ہندی بول رہے ہیں۔ اب جو میرا ہوسٹ تھا وہ میرے پاس آیا، تو میں نے اسے کہا جی کہ اس طرح سے میں جب صبح اٹھا ہوں تو یہ آواز میرے کانوں میں آئی ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میری ہی زبان ہے، اور ایکسنٹ ایسا تھا لیکن لینگویج اور تھی۔ تو اس نے مجھے بتایا، یہ میں اس بات کو لے کے چل رہا ہوں کہ صادق تجھے مارے تو مہربانی ہوگی۔ اس بات کو بتانے لگا کہ مار کھا کے کیا ہم سیکھتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ہم سارے جنگلوں میں رہتے تھے، بنانا کے جنگلوں میں، ویسے جو جنگل تھے وہاں پہ پلانٹین ہوتا ہے، اس کے جنگل تھے، اس میں رہتے تھے، اور بنمانس اور یہ سارے ان کے مطلب وہ ہمارے ساتھ ارد گرد سب رہتے تھے۔ تو اس نے کہا جی کہ جو آپ کے ملک کی فوج ہے، پاکستان کی فوج جو ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ان کے مشن تھے، وہ یہاں پہ آئے اور وہ جنگلوں میں جایا کرتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے قبائل کہاں پہ ہیں، پھر انہوں نے ان قبائل کے اوپر جال پھینکنا، ان کو اسی طرح سے قابو کرنا، پھر ان کو وہاں سے پوری فیملی کو اٹھا لینا، فیملی کو اٹھا کے اس کے بعد وہ اپنے کیمپوں میں لے جاتے تھے، جو فوج کے کیمپ ہوتے تھے وہاں پہ انہوں نے ان کو کھانا سکھایا، انہیں انگلش سکھائی، انگلش بولنا سکھایا، کیونکہ وہ تو اپنے جو ان کی کوئی زبان تھی جنگل میں بولتے تھے وہ والی بولتے تھے، انہیں انگلش بولنا سکھایا، انہوں نے انہیں کھانا سکھایا، انہوں نے انہیں بات چیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، اخلاق سکھایا، انہیں ساری بات سکھائی، اور ان کا لہجہ جو تھا وہ بالکل اردو کی طرح تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ انفلوئنس ہے، اور اس دوران جب وہ قبائل ان کے پاس رہے، اگر ان میں سے کوئی اکھڑ ہوتا، اور تھے بھی کیونکہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے، وہ تو شیروں کو، گیدڑوں کو، لومڑیوں کو، ریچھ کو، سب کا مقابلہ کرتے تھے، انسان ان کے سامنے کیا چیز تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے تو یہ آگے سے ان کو ریزسٹ کرتے تھے، اس صورت میں جب ضرورت پڑتی تو فوج والے ان کو مارتے تھے، اور ان کا مارنا ان کے لیے ایسا کارگر ہوا کہ انہوں نے تمیز سیکھی، انہوں نے ایک سافٹ نرم زبان سیکھی، جس نے مجھے بھی اٹریکٹ کیا، اور شاید دنیا کے اور کتنے لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتی ہوگی۔ اتنا میٹھا وہ بولتے تھے۔ میں کہتا ہوں جی ہم ملک میں رہتے ہیں، ہم اس طرح سے اردو جو ہے وہ نہیں بول سکتے، اور نہ بولتے ہیں، ہم کرخت لوگ ہیں۔ تو انہوں نے مار کھا کے
یہ سیکھا، انہوں نے کھانا کھانا سیکھا، کیسے بیٹھتے ہیں انہوں نے یہ سیکھا، کیسے اٹھتے ہیں انہوں نے یہ سیکھا، انہوں نے ہر ایک چیز ہماری جو پاکستان کی فوج تھی جو اقوام متحدہ کے ساتھ مشن پہ گئی ہوئی تھی، ان کا یہی مشن تھا کہ ان لوگوں کو آپ نے انسان بنانا ہے، اور وہ بنے۔ اور اس کا ثبوت انہیں تو نہیں پتا تھا، جب میں نے وہ زبان سنی تو مجھے اس نے اٹریکٹ کیا کہ یہ جو ایکسنٹ ہے، یہ جو سٹائل بولنے کا ہے، یہ میرے ملک کا ہے، یہ میری زبان کا ہے۔ تو اس کا سارا جو اس کی تاریخ تھی، جو ہسٹری تھی سیکھنے کی، وہ جو میرا ہوسٹ تھا پاسٹر، اس نے بتا دی کہ اس سارے زبان کے سیکھنے میں جو، اور ہماری اخلاقیات کے سیکھنے میں کسی اور کا نہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک کی فوج کا جو ہے کردار ہے، اور مجھے اس بات پہ یہ سن کے بڑا فخر ہوا، اور خوشی سے جو تھا میں پھولا نہ سما رہا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے جو ملک ہیں، جو بدو ہیں، جو جنگل میں جنگلی لوگ ہیں، ان کو وہ انسان بناتے ہیں۔ مجھے اس بات کا بڑا فخر ہوا، اور میں اس بات پہ خوش ہوا۔ اسی طرح کے حالات جو تھے وہ میں کانگو گیا، وہاں پہ تھے کنشاسا میں، تو یہی کچھ تھا پورے افریقہ میں، جہاں پہ بھی ہمارے ملک کی فوج جاتی ہے اقوام متحدہ کے ساتھ، وہ انسانوں کو، جنگلیوں کو انسان بناتے ہیں، وہ وحشی درندوں، بدوؤں کو انسان بناتے ہیں۔ فوج کا کام صرف جنگ لڑنا یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، تو وہ لوگوں کو تہذیب سکھاتے ہیں، انہیں زبان سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ جو یوگنڈا والا سارا وہ جو زبان تھی، جو لوگوں کا کلچر تھا، جو کچھ تھا، وہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ان کو آبزرو کیا، ان کی زبان سنی۔ پھر میں تین دن وہاں پہ تھا، تو 3 دن جب میں صبح اٹھتا تو وہ اس کے ساتھ ہی کوئی وہ ایسا مقام تھا جہاں پہ لوگ کوئی سودے بازی کرتے تھے، جیسے کوئی منڈی ہوتی ہے، تو وہاں سے اونچی اونچی آوازیں آتی تھیں ان کی، لیکن بڑے سافٹ طریقہ سے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ میرے ملک کے لوگ، میرے ملک کی فوج جو ہے وہ جا کے لوگوں کو انسانیت سکھاتی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی۔ تو ان کو یہ، ویسے میں نے ایک مثال دی کہ جب کسی کو مارا جاتا ہے تو اس پہ مہربانی کی جاتی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ وہ یوگنڈا کے لوگوں کی جو بات تھی وہ بتائی ہے کہ جب کوئی مار کھاتا ہے تو وہ سدھرتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم صادق کی طرح پہلے ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، اور جب خداوند ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم کسی کو سکھا سکیں تو ہم اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو جیسے کلام کے مطابق کلام میں لکھی ہوئی ہیں منو ان اسی طرح سے بیان کر سکے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔